बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हफ्ता खतूत की। इतने ख़त सामने आ चुके हैं कि ख़तो ख़त ही पूरा पाकिस्तान हो गया। हर खबर में ख़त का जिक्र है, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, और अब एक और ख़त आया है जिसकी धूम मच गई है। जो ही ये ख़त सामने आया है तो मंजर आम पर जो सारी चीज़ें थी वो बैकफुट पे चली गई हैं। जैसे वो धमकी अमेज़ मशकूक ख़त, पाउडर वाला ख़त आया था सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो ख़त का अभी तो रिज़ल्ट निकलना है। जो है सिक्योरिटी इदारे उसकी तहकीक कर रहे हैं कि पिंडी से ख़त लिखे गए हैं, अपारा से लिखे गए हैं या कहीं और से लिखे गए हैं, तो उस पर तहकीक जारी है। इसी खतोहती की दुनिया में एक और ख़त मंजर आम पर आ जाता है। उस ख़त के माजी में जो उसके साथ लिंक करें तो ये डेट बनती है 28 सितंबर 2022, जब काजी फायज ईसा साहब ने भी एक ख़त लिखा था और उमर अता बंदयाल साहब को अपना दर्द दिल बताया था कि मेरे दिल में बहुत तकलीफ है, कौम के इतने पैसों से हम सुप्रीम कोर्ट के 700 एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो तनख्वाह देते हैं, तो मेरा दिल दुखता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो सीनियरिटी की बुनियाद पर अभी जो खाली सीटें हैं वो फिल नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट में अरसे से 3 जजेस की सीटें खाली हैं। 14 जज हैं इस वक्त। मुज़ाहिर अली नकवी साहब को घर भेजा गया है, एजाजुल हसन साहब ने जो है वो रिज़ाइन किया है, लेकिन उसके बाद जो एलिवेट होने के आने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में जज, मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के इब्राहिम साहब और यहाँ से आमिर फारूक साहब बनते हैं। इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, इनको तरक्की देकर जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। इरफान सादत साहब को और अफगान साहब को, ये 2 जजेस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 जो है वो असामियाँ खाली हैं। माजी में हम जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में बड़ा शोर सुनते थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पर सीटें फिल होनी चाहिए। क्या वजह है कि अब सीनियर मोस्ट जज जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मोहतरम मुअज़्ज़ज़ आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा रहा, और दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब इब्राहिम खान साहब, उनको नहीं लाया जा रहा। इससे पहले जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो रिटायर होकर 8 मार्च को घर भी जा चुके हैं, लेकिन उनको भी बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएगी। मेरे पास ये ख़त है काजी साहब ने जो 28 सितंबर 2022 को लिखा था, उसका कुछ पैरा जो है मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, लेकिन चीफ जस्टिस और 16 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे। टोटल 17 जज होते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 5 जो हैं असामियाँ खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से 700 ये 5 असामियाँ जो हैं 726 दिन से खाली हैं जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हैं इट पेन्स मी टू स्टेट दैट, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ है, अजियत में हूँ मैं, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आपको ये लिख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन असामियों को जल्द अज जल्द जो है ना वो उनको पुर करे। पाकिस्तान की अवाम जो हैं वो बहुत पैसा टैक्स का देते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन जो है 700 स्टाफ जो है उनकी तनख्वाहें चलती है। ये बड़ा हैवी बजट है इन 700 एम्प्लॉइज़ का। देयरफॉर इट इज़ नॉट understandable why the Supreme Court is working at a significant 30% reduced capacity। वो कहते हैं कि 30% कम तादाद में जो तादाद बनती है जजेस की, 30% उसमें कम है, तो क्यों नहीं उनको फिल किया जाता। जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जो भर्तियाँ हैं उनको लाया जाए। तकरीबन 28 सितंबर 2022 में काजी फायज ईसा ने खत में लिखा था कि जस्टिस मज़हर आलम की रिटायरमेंट को 77, सजाद अली शाह की रिटायरमेंट को 86 दिन हो गया, मजीद 3 सीटें भी खाली हैं, अदालत 30% कम कैपेसिटी पर काम कर रही है। अब जब के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब 10 जनवरी को जिनको फारिग किया गया और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने 11 जनवरी को इस्तीफा दिया, 85 दिन हो गए, अब भी उतने ही 30% जो है, तकरीबन 30% तो नहीं, 3 सीटें खाली हैं। तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खामोश हैं, वो माजी के किस्से जो है निपटाने में लगे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को इंसाफ दे दिया, जनाब शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ दे दिया, अब जो इंसाफ देने जा रहे हैं 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर
آج انہوں نے سماعت کی تھی. اس کے بعد اب چیزیں فل کورٹ کی طرف جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں اس طرف کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ خط دوسرے آگے 5 ججز کو کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے انہیں, مشکوک پاؤڈر اور کچھ سائن وائن بھیجے گئے ہیں. لیکن ان سب کے درمیان پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب ابراہیم خان, جن کا یاد ہوگا آپ کو کیسز جن میں وہ جو پی ٹی آئی کی ہیں خاتون رہنما ڈیرہ اسماعیل خان سے, ان کو انہوں نے جس طرح انصاف دیا تھا, الیکشن سے 2 دن پہلے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ کوئی بھی قوم کی اس بیٹی کو دھمکائے نہ. آپ نے پی ٹی آئی کے متعدد جو ہے میاں اسلم اقبال ہو گئے, حماد اظہر صاحب ہو گئے, کافی سارے جو لوگ ہیں ان کو ضمانت وہاں سے ملی ہے. اس کے بعد آج اچانک میڈیا کے ہاتھ وہ خط لگ جاتا ہے, جو خط لکھا گیا تھا 1 اپریل کو. جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں جناب ابراہیم خان, انہوں نے 14 اپریل 2024 کو ریٹائرڈ ہونا ہے. تقریباً 1 سال اور 14 دن پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا. اس خط کا متن کیا بنتا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. کہتے ہیں سپریم کورٹ میں خالی اسامیاں پر نہ ہونے والی تعیناتیوں پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا شدید تحفظات کا اظہار. جسٹس نعیم اختر افغان کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے بعد سینیارٹی میں سب سے سینئر میں ہوں. سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کی اسامیاں خالی ہیں. سینیارٹی میں پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تعیناتی میرا حق ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں. سپریم جوڈیشل کمیشن مزید تعیناتیوں کے حوالے سے اجلاس طلب نہیں کر رہا. یہ وہی سپریم جوڈیشل کا اجلاس ہے جو قاضی صاحب نے مظاہر علی نقوی صاحب پر دھڑا دھڑ اس کے اجلاس کیے تھے اور ان کو فارغ کر کے وہاں سے گھر بھیجا تھا, اور ساتھ یہ بھی فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ اب مظاہر علی نقوی صاحب نہ مراعات لے سکیں گے آفٹر ریٹائرمنٹ اور نہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ پائیں گے. یہ وہی سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کی طرف 6 ججز نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اشارہ کیا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل نہ صحیح لیکن سپریم جوڈیشل کنونشن بلا لیں. پورے پاکستان کے ججز کا وہ کنونشن ہوتا ہے, اس میں ہمیں انصاف دیا جائے. یہ رہے ثبوت, اس خط میں سارے وہ درج ہیں. اب نیا خط جو ہے اس نے بھی بچال جو ہے وہ لے آیا, زلزلہ برپا کر دیا ہے. اس میں مزید چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب ابراہیم خان صاحب کیا لکھتے ہیں. میں سپریم جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کا ممبر بھی ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان کا سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانا میرے لیے حیران کن ہے. خط میں سپریم جوڈیشل کمیشن کا فوری اجلاس طلب کرنے کی استدعا کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باری دل کے ساتھ یہ خط فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں. سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھیں. صرف 1 جج کی تعیناتی آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے کی جہاں سے افغان صاحب آئے ہیں. فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہا, توجہ دلانا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ تھی کہ 4 اسامیوں کے خالی ہوتے صرف 1 پر تعیناتی کی گئی ہے. مجھے جائز توقع تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر تقرری کے لیے میری امیدواری کو کم از کم اس فہرست میں شامل کیا جائے گا جن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مستحق ہوں. جوڈیشل کمیشن کی طرف سے مناسب کارروائی کے بعد اگر میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تعینات ہونے کے لیے موزوں نہ پایا جاتا تو میں فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتا. کیسز کے بیک لاگ کو دیکھتے ہوئے خیال تھا کہ چیف جسٹس اسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کے لیے پابند محسوس کر سکتے ہیں. یہ وہی جس کا خط جو میں نے آپ کو 28 ستمبر 2022 کا خط قاضی صاحب کا, جو اس میں سیم تقریباً یہی چیزیں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو لکھے تھی کہ انہوں نے بھی کہا تھا بھاری دل کے ساتھ مجھے بہت تکلیف ہے, میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں. 50,000 سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں اور جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے 700 امپلائیز کو دی جاتی ہے نا تنخواہ, وہ بہت بڑا بجٹ ہے, یہ ان پر بوجھ ہے. تو اس کو جسٹیفائی کریں, جو 30% کیپیسٹی کم ہے اس کو فل کریں. تو اب وہی جو ہے توجہ جو ماضی میں انہوں نے چیف جسٹس کو دلائی تھی اب یہ توجہ دلا رہے ہیں. ٹیکس پیئرز توقع کرتے ہیں کہ اسامیاں فوری طور پر پر کر دی جائیں تاکہ عدالت پوری طاقت سے کام اور انصاف فراہم کر سکے. انصاف کی فراہمی کے لیے تندہی سے کام کرنا فرض ہے. 1 اسامی پر تقرری کے اس فیصلے نے مجھے پریشان اور حقیقی جوابات کی تلاش میں چھوڑ دیا ہے. میں اسامیوں کو پر نہ کرنے کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن کوئی منطقی اور قائل کرنے والی وجہ ذہن میں نہیں آ سکی.
مزید وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں سپریم کورٹ تعیناتی کے لیے میرے ایسے مراسم نہیں جو ایسے موقع پر کام آتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے پہلے نیپوٹزم کا کہا, کربا پروری کا کہا, پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے میرے تعلقات ہی نہیں ہیں کہ مجھے پریفر کیا جائے. یعنی کہ انہوں نے سفارش کو اور کربا پروری دونوں چیزوں کو, نیپوٹزم کو اس میں جو ہے نا وہ کوزے میں بند کر دیا, سمندر کو جو کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنا, یہاں انہوں نے وہی کر دیا کہ میرے پاس سفارش نہیں ہے کہ میرے تعلقات ہوتے تو آپ مجھے فوری ایلیویٹ کر کے لے آتے یہاں پر. دوسرا, نہ ہی میں کسی کا رشتہ دار ہوں کہ لوگ میرے بارے میں سوچیں گے کہ اس کو جلد از جلد ترقی دے کے یہاں لانا ہے. مزید وہ لکھتے ہیں توقع ہے اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے کیونکہ آپ خود بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم 13 اپریل 2024 کو, 13 نہیں بلکہ 24 اپریل 2024 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. تو اب دیکھیں قاضی صاحب نے ماضی میں جو کچھ کہا وہ ان کے کئی چیزوں پر تضادات تو سامنے آ چکے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے, ماضی میں خود جو وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اب وہی مطالبہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. شاید سپریم کورٹ میں ہمیں دیکھنے میں ظاہری طور پر تو یہی نظر آیا کہ پی ٹی اے کے جو بھی کیس آتا ہے قاضی صاحب کا مزاج اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور دوسرے مقدمات میں قاضی صاحب بڑے تحمل سے توجہ سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ریمارکس بھی دیتے ہیں اور کیس بھی سنتے ہیں. لیکن جو ہی کیس پی ٹی آئی کا آتا ہے تو دیکھنے میں یہی آیا کہ ان کا مزاج برہم ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتے ہیں اور کھری کھری سناتے بھی ہیں. اب جس خدشے کا اظہار جناب ابراہیم صاحب نے کیا ہے کہ نہ تو میرے مراسب ہے اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار جو ہے اور نہ ہی میں کسی کے قریب سمجھا جاتا ہوں, جناب ابراہیم صاحب آپ کا قصور بھی یہی ہے کہ ماضی میں آپ نے بلے کا نشان واپس کیا تھا. وہ چیزیں ذہن میں ہوں گی سپریم کورٹ میں. آپ کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو وہاں سے انصاف دینے والے؟ آپ ہی نے انٹرا پارٹی الیکشن کو جو ہے وہ قانون کے اور آئین کے مطابق قرار دیا تھا. آپ ہی ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کے متعدد جو روپوش اور مختلف مقدمات میں انڈر گراؤنڈ ہوئے لیڈران تھے ان کو ضمانت دی, اور راہداری ضمانت بھی ان کو دی جو آپ کے صوبے کے شہری نہیں تھے. تو آپ کی فائل بھی تو ہوگی جو ہے قاضی صاحب کے پاس, اور انہیں بھی پتا ہوگا کہ آپ جو ہیں انصاف کیسے کر رہے ہیں, اور ان کو جو میرٹس نظر آتی ہیں, جو خوبیاں کسی شخصیت میں اور جج میں ہونی چاہیے, شاید آپ میں وہ خوبیاں انہیں فی الحال نظر نہیں آ رہی. اور یہ خط میڈیا میں آنے کے بعد شاید آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہ ہو بلکہ آپ کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں, کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو تو انہوں نے لے کے نہیں جانا, کیونکہ پوری کی پوری اس وقت جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پر خفیہ داروں کا دباؤ بھی ہے اور انتظامیہ کی جو ہے وہ مداخلت بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مقدمات کے دوران. تو وہاں پر تو عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ترقی پانے کے اہل ہیں, لیکن انہیں ترقی نہیں دی جا رہی کیونکہ بعد میں آئیں گے محسن اختر کیانی صاحب تو پھر معاملات کافی حد تک نکل جائیں گے, جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے دور میں ہوتے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے, اور کافی کیسز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, خواہش کے خلاف جا کے انہوں نے مقدمات سنے بھی اور فیصلے دیے بھی. آپ کی پروفائل بھی ویسے بھی ہے. اب دیکھیں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ کتنے فیصلے کرتے ہیں تاکہ فوراً جو ہے پشاور ہائی کورٹ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور جج میں چلے جائیں, جو مثالیں موجود ہیں ماضی میں ہمارے سامنے. امید تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کو یہ خط جو ہے وہ برا نہیں لگے گا, بلکہ ان کو اپنی مثال نظر آ جائے گی کہ ماضی میں بھی ایسے تھا, میں بھی چیف جسٹس کو ایسے ہی خط لکھتا تھا جو اب انہوں نے خط لکھا ہے. تو کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کمنٹس باکس جو ہے وہ آپ کی آرا کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.